बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों बच्चों बुज़ुर्गों, आप सबको मसीह यीशु में मेरा यूनाइटेड किंगडम से सलाम पहुँचे। मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें रोज़ बरोज़ सीखते जा रहे हैं और खुदा हमारी मदद फरमा रहा है। और मेरा ये ईमान है कि आपको खुदा बरकत दे रहा है और इस कलाम के ज़रिए से आप छुए भी जाते हैं और आपकी तरक्की भी हो रही है। इसीलिए मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो ख़ुद भी इस प्रोग्राम को देखते और इसे शेयर भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न और यूट्यूब जो है कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन तक ये कलाम पहुंच सके। और बेल आइकॉन को अगर आप दबा लेंगे तो हमारी वीडियोस ऑटोमेटिक आप तक पहुंचेंगी। जी हाँ, तो हम खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने बाइबल अपने पास रखें ताकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कहाँ से सीख रहे हैं। ठीक है। उससे पहले हम खुदा के हुजूर झुकते हैं ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। आइए खुदा के हुजूर झुके। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी को, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। आज के दिन तेरे हुजूर में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हुए तेरे पास आए हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि सब जितने भी बच्चे इस वक्त तेरे कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको तो खुदावंद अपने पाक रूह की विजडम से भरेगा, उन्हें सुनने वाले कान देगा और उन्हें सीखने वाला दिल और सोचने वाला जहन देगा। और खुदावंद अपने पाक रूह की ताकत देगा ताकि वो उस पर अमल भी कर सके। और खुदावंद तो मुझे भी आप अपने पाक रूह के ज़रिए से छू, अपने फरिश्तों को हुक्म दे के वो तेरे पाक मज़हबा से कोयला लेके मेरे होंठों को पाक करें, ताकि हर तरह की गंदगी और हर तरह की जो नापाकी है वो इस बदन से दूर हो जाए। और खुदावंद मेरी आँखों को, होंठों को पाक साफ करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। इस वक्त तेरी हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हुए आया हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मेरे जिस्म में से, मेरी ज़ुबान से होके बोलेगा और बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आज जो हम खुदा के कलाम में से टॉपिक है जो सीखने के लिए, वो है कि इंसान या खुदा पर भरोसा करना। जी हाँ, दोनों में से किस पे हमें भरोसा करना चाहिए, ये आज हमारा टॉपिक है। तो अजीज़ों, मेरे साथ खोले बाइबल अपनी अपनी और पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस। जी हाँ, पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 40 बाब, चैप्टर 40 चैप्टर 40 1 से लेकर और उसकी 23 आयत तक 1 to 23। ये क्योंकि पूरा चैप्टर है, इसे मैं वो पूरा पढ़ने नहीं जा रहा, इसमें से मैं आपको बीच बीच में से रेफरेंसेस देता जाऊंगा। और मेरा ईमान है, वैसे तो आप सब जो इस कलाम को देख रहे हो, जो इस बातचीत को देख रहे हो, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं और आप सारी बातचीत से वाकिफ़ होंगे। लेकिन खुदा उसके ज़रिए से जो आज आपसे बात करने जा रहा है, उसके लिए हमने इस कलाम को सीखना है। तो मसीह में मेरे उन तमाम भाई बहनों और बुज़ुर्गों को जो मसीह यीशु के लहू से मुक़द्दस किए गए हैं, उन सब को मैं आज इनवाइट करता हूँ और उन्हें सलाम, आदाब, नमस्ते कहता हूँ। तो खुदा के लोगों, आज जो बातचीत हम
خدا کے کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ خدا اور انسان کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، جب ہم خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، جب ہم بہت سکھ چین میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی یادداشت جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھولتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت ساری باتیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں بھول رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام سامعین اور ناظرین جو آج کا پیغام سن اور دیکھ رہے ہیں، ہم سب یعقوب کے بیٹے یوسف کی کہانی اور اس کی زندگی سے تو واقف ہیں بائبل میں سے۔ جی ہاں، یعقوب جسے اسرائیل کہا گیا، جس کے 12 بیٹے تھے، تو ان میں سے جو 11واں بیٹا یوسف تھا، اس کے بارے میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یعقوب کا جو بیٹا یوسف تھا وہ ایک وفادار خدا کا سرونٹ تھا، ایک ایسا بیٹا تھا جو باپ کے ساتھ اور اپنے گھرانے کے ساتھ وفادار تھا۔ اسی لیے وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبریں جو ہیں وہ اپنے باپ کو دے دیتا تھا۔ جی ہاں، تاکہ اس کے بھائی جو ہیں وہ برے کاموں میں آگے نہ بڑھیں بلکہ وہاں رک جائیں، اور ان کو بدنام کرنے کی بجائے صرف ان کے بارے میں باپ سے بات کیا کرتا تھا اور ان کی خبریں باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے باپ یعقوب اور خدا کی نظر میں بہت ہی مقبول شخص تھا، اور وہ مقبول ٹھہرا، اور خدا نے خوابوں کے ذریعے سے اس کے ساتھ کلام کیا اور خوابوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ تو جو اس وقت چھوٹا نوجوان بچہ ہے، تو ایک حاکم بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ اور میں سب واقف ہیں، وہ جو اس نے 2 خواب دیکھے تھے، ایک وہ پھولوں کا خواب تھا، ٹھیک ہے، جس میں کھیت میں پھولے کاٹتے ہیں تو وہاں جو اس کا پھولا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے اس کے بھائی ہیں ان کے پھولے جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور مل کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان پر جو ہے چاند ستارے، سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے اسے سجدہ کیا۔ تو یہ وہ نشان تھے کہ خدا جو اسے دکھا رہا تھا کہ میں تجھے حاکم بنانے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ تیرے بھائی اور تیرے ماں باپ بھی تیرے آگے جھکیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، جب وہ یہ خواب اپنے ماں باپ کو اس نے بتائے، جب بھائیوں سے بتائے، تو باپ نے تو اسے ڈانٹا۔ جی ہاں، اگر آپ اسے پڑھیں گے اس حصے کو تو آپ کو اس میں ملے گا کہ باپ نے اسے کہا کہ تو ایسی کیا باتیں کرتا ہے، کیا ہم سچ مچ تجھے جھک کر سجدہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات تھی وہ بہت ہی مشکل صورتحال تھی، اور ماں باپ بھی پریشان تھے، بھائی تو اس سے بغض رکھنے شروع ہو گئے تھے۔ جی ہاں، پیدائش 37 باب کی 4 اور 8 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، جینیسس چیپٹر 37 اور ورس 4 اینڈ ورس 8 یہاں لکھا ہے، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات نہیں کرتے تھے۔ تب اور جب اس نے اپنے خواب بتایا کہ وہ کھیت میں پولے باندھتے ہیں، اور کیا دیکھا کہ میرا پولا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تو 8ویں آیت آگے جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں، تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا، ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟
اور انہوں نے اس کے خوابوں کی اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے یوسف کی زندگی کا وہ آغاز جب خدا نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اور ان بھائیوں نے اس بغض کی وجہ سے، اس کے خوابوں کی وجہ سے کیا کیا کہ جب وہ اپنے بھیڑوں کی اون جو تھے وہ نکالنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کی اون جو بھیڑوں کی ہے اس کو شیو کر کے نکالتے تھے، تو وہاں جب گئے ہوئے تھے تو اس کے باپ نے، یعقوب نے یوسف کو بھیجا کہ جا ذرا ان کی خبر لے کے وہ کہاں ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اسے آتے دیکھ کر تو انہوں نے کیا کہا آپس میں، دیکھیں ذرا پھر سے جینیسس چیپٹر 37 ورس 21 to 25، جی ہاں 37 باب کی 21 آیت سے 25 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ تب بلکہ 19ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اس کو مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا۔ دیکھیں یہ ہیں بھائی، اس کے خوابوں کے بغض کی وجہ سے وہ کیا کرنے جا رہے، اسے دیکھتے اسے مارنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور ان کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب روبن جو ان کا بڑا بھائی تھا، اس نے سن کر ان کے ہاتھوں سے اسے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ سو عزیزو، یہ بھائی جو تھے اس سے اتنا بغض رکھتے تھے، اس سے اتنا غصہ تھے وہ اس کے خوابوں کی وجہ سے اور باپ کی اس کے محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ باپ کی فرمان برداری میں چلتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ لیکن روبن نے اسے بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ اسے کھڈے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس نے سوچا کہ میں بعد میں اسے یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا تاکہ باپ کے پاس پہنچا دوں۔ تو عزیزو، یہ جو بات ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان بھائیوں نے پہلے تو اس کوشش کو ایسے ہونے دیا، اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسماعیلیوں کا قافلہ جا رہا ہے، جو تجارت کرنے والے تاجر لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہم یہ جو بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جسے خدا نے بادشاہ بننے کے خواب دکھائے ہیں اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزو، جب انہوں نے اسے بیچ دیا، جی ہاں، تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہاں سے وہ جو اسماعیلی تھے وہ اسے مصر لے گئے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا، خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ تو اسی لیے کیا ہوا کہ اس کی جان یہاں سے بھی خدا نے بچائی، چاہے روبن کے ذریعے سے بچائی، اور پھر اس کے بعد اس گڑھے میں سے بھی بچایا کہ وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچا گیا، اور وہ اسماعیلی جو ہے وہ اسے وہاں سے لے جا کر انہوں نے فرعون کا جو ایک حاکم تھا جس کا نام فوتیفور تھا، اس کے ہاتھ میں انہوں نے اسے بیچ دیا۔ تو عزیزو، یہ باتیں جو ہے آج میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ کہانی بہت دفعہ سنی ہے یہ، اور بہت دفعہ آپ نے اس کی زندگی پر غور کیا، لیکن آج میں اسے اس لیے بتا رہا ہوں کہ خداوند نے مجھے اس طرح سے بتایا کہ ہم جو ہے اس طرح کی سچویشن سے بہت بار گزرے ہیں،
جی ہاں عزیزو، کیونکہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سے خدا کے خادم اپنے گھرانے میں، اپنے مسیحی بہن بھائیوں میں، اور اپنے شہر کے لوگوں میں، اور اپنی کلیسیا میں عزت سے محروم رہتے ہیں. لوگ جو خدا نے ان کو عزت دی ہے وہ انہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اپنے گھرانے کے لوگوں کو بھی نہیں ہضم ہوتی، کلیسیا کے لوگوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی، اور اس شہر کے لوگوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس خدا کے خادم کو اتنا پریشان کیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ اپنی اس جو خدا نے اسے خواب دکھایا ہوا ہے، جس پر وہ چل رہا ہے، جس پر چل کر اس نے خدا کی خدمت کرنی ہے، اس سے وہ روک دیا جائے. جی ہاں عزیزو، اور اسی جو شہر کے اپنے گھرانے کے لوگوں کی بے اعتنائی کو دیکھتے ہوئے مسیح یسو نے خود فرمایا، جی ہاں، مسیح یسو نے خود فرمایا، اور اسے انجیل مقدس میں لکھا ہے اور اسے کہنا پڑا کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اسے قبولیت ملتی نہیں ہے. کوئی بھی نبی. لوکا کی انجیل 4 باب کی 24 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. بلکہ مقدس مرکز جو ہے وہ اسے اس طرح سے لکھتے ہیں انجیل میں، اور بھی بلکہ سخت ہو کے وہ لکھتے ہیں اور دکھ کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مرکز 6 باب کی 4 آیت میں دیکھیں آپ، یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. نبی اپنے شہر کے لوگوں، اپنے وطن کے لوگوں اور اپنے گھر کے لوگوں کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا. عزیزو، یہی سب کچھ یوسف کے ساتھ ہوا. وہ یوسف جسے خدا نے چنا تھا کہ وہ حاکم بنے گا ایک دن، اسے اس کے بھائیوں نے بغض کی وجہ سے اسے بیچ دیا. خدا کے لوگوں میں میرا نام شامل ہے اور میں بھی خادموں کی لسٹ میں آتا ہوں. بہت سارے خادموں کی کہانیاں سننے میں آتی ہیں، خاص طور پہ جو ڈینومینیشنل خدا کے خادم ہیں ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے. اور بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ کیسے اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے خادم جو ہیں ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے رہے اور کیسے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی. مصر میں ایک بزرگ پاسٹر صاحب ہیں، تو وہ وہاں کیونکہ جو ڈینومینیشن ہے وہ آرتھوڈکس لوگ ہیں، کوپٹک آرتھوڈکس لوگ ہیں. ان کا اپنا ایک نظام ہے، جیسے رومن کیتھولکس کا پاپائی نظام ہے، ایسا ہی. تو اس خدا کے خادم کو پاک روح کی انعام جب ملے تو معجزات شروع ہو گئے، بڑی بڑی میٹنگیں ہونی شروع ہوئی. ایک ایک میٹنگ میں 10,000 15,000 لوگ ہوتے تھے. تو کیا ہوا؟ اسے ڈسپلن کیا گیا، اسے ڈسپلن کے نام پر کہا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے. اور یہاں تک کہ اس خدا کے خادم کو ریزائن کرنا پڑا. تو عزیزو، ایسے ہی بہت سارے اندر ہی اپنی ڈینومینیشن میں رہتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے لیے مشکل حالات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیسے یہ آگے بڑھتا ہے، دیکھتے ہیں کیسے یہ بشپ بن جائے گا، دیکھتے ہیں کیسے یہ آرچ بشپ بن جائے گا. اور وہ آپ کی خدمت کو اور ان پاک روح کے انعامات کو جو آپ کو ملے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اندر ایک آگ بھڑکتی رہتی ہے، بغض جلتا رہتا اندر، اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور عزیزو میرے پیارو، یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور یسوع کے
साथ हुआ तो, और यीशु के साथ भी यही हुआ, उसके अपने लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और वो वहाँ ज़्यादा मोजज़े नहीं दिखा सका। तो मैं उन तमाम खादमों को आज इनकरेज करना चाहता हूँ, उन तमाम पादरी साहिबान को, जो फादर साहिबान हैं, जो जितने भी खुदा की खिदमत करने वाले, जिन्हें खुदा का पाक रूह अपने इनामों से भरकर इस्तेमाल करता है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बिल्कुल मत घबराएं, अपना काम और अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ बनाए रखें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि खुदा के कलाम की ये बात है, खुदा के कलाम की ये बात है। और यूसुफ तो एक बहुत बड़ी शख्सियत था, इस्राइल का बेटा यूसुफ बहुत बड़ी शख्सियत था, जो मिस्र का हाकम ठहरा। फ़िरौन के बाद अख्तियार उसके पास था। लेकिन हम जो खुदा के छोटे छोटे खादम हैं, मुबशर हैं या पादरी साहिबान हैं, हमारी तो कुछ हैसियत नहीं उसके सामने। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम आपको इनकरेज करता है। दाऊद नबी जो हैं वो अपने ज़बूर में, ज़बूर 20 की पहली आयत में लिखते हैं, बल्कि हम इसे पंजाबी में गाते हैं, और इसलिए मैं गा कर ही आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं अपनों की वजह से तो बहुत परेशान होते हैं ना, तो ऐसे वक्त में खुदा का कलाम हमें बताता है, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज़्ज़त तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। जी हाँ अजीज़ों, इज़्ज़त जो है वो आपकी बढ़ाने के, सरफराजी आपकी तरफ लाने के लिए खुदा का हाथ, खुदा का साथ आपके साथ होना ज़रूरी है। अपने लोग, घर के लोग, रिश्तेदार और जो आपके कम्युनिटी के लोग हों, वो आपके साथ जो भी रवैया रखें, आपको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जब पोतीफर जो था, उसने अपनी बीवी के इल्ज़ाम लगाने के सबब से उसको फ़िरौन की कैद में और डाल दिया, तो वहाँ पर जो है एक वक्त ऐसा आया कि फ़िरौन के जो 2 खादिम थे, जिनका जिक्र हमने आगे अभी, जिस पर आज हमारा फोकस होगा, और वो वहाँ यूसुफ के हवाले किए गए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यूसुफ के बारे में लिखा है कि उस कैद खाने का जो हाकम था, उसने देखा कि यूसुफ के, खुदा यूसुफ के साथ साथ है। फ़िरौन को नज़र आया कि खुदा यूसुफ के साथ साथ है, तो उसके बावजूद कि उसके भाइयों का जो भी रवैया था, लेकिन खुदा ने उसकी इज़्ज़त पहले पोतीफर के घर में बढ़ाई, और फिर उसकी बीवी के झूठे इल्ज़ाम की वजह से उसे कैद खाने में जाना पड़ा, और वहाँ कैद खाने के हाकम की नज़र में खुदा, उसकी इज़्ज़त खुदा ने बढ़ाई और बताया कि मैं इसके साथ साथ हूँ। और जब जो 2 उसके क्या कहना चाहिए, फ़िरौन के जो नौकर थे, उनके साथ जब, बल्कि वो नौकरों के सरदार थे, जब उनके बारे में खुदा, फ़िरौन उनसे नाराज़ हुआ, तो खुदा के कलाम में हम सीखते हैं तो क्या हुआ कि वो जेल में, उस कैद खाने में यूसुफ के साथ किए गए, ताकि यूसुफ उनकी देख रेख करे, उनके साथ रहे। तो वहाँ क्या हुआ कि खुदा ने यूसुफ को अपना जलाल बख्शना था, तो इन दोनों ने ख्वाब देखे। इन दोनों ने क्या हुआ? ख्वाब देखे। जब उन्होंने ख्वाब देखे
تو وہ بہت پریشان تھے کہ اب ان کی تعبیر کون بتائے گا، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قید خانے میں نا، تو وہ نظر بند ہے وہاں پہ، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کس سے جا کے پوچھیں. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا، لوگ اپنے خوابوں کو جادوگروں کے پاس جاتے تھے، نبیوں کے پاس جاتے تھے، بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. تو وہاں تو آس پاس انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے وہ پوچھیں، اس لیے وہ پریشان تھے. تو 40 باب کی 8 آیت میں انہوں نے اس سے کہا، یعنی یوسف سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. اب یہاں یوسف نے اپنی خود نمائی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ میں بتا سکتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر، مجھے بتاؤ اپنا خواب. نہیں، اس نے خدا کے نام کو جلال دیا، اس نے خدا کے نام کو ایگزالٹ کیا. کیسے؟ یہاں لکھا ہے، یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. یوسف نے اپنی پروموشن کرنے کے بجائے اس نے خدا کے نام کو جلال دیا. اور میرے خدا کے لوگوں، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یوسف خود نمائی کی زندگی نہیں گزار رہا تھا، بلکہ وہ ایک ہمبل انسان تھا. سب کچھ عزت پانے کے باوجود ایک ہمبل انسان تھا وہ. اور اس نے اس بات کا بھی سہرا خدا کے سر باندھا کہ خدا جو ہے وہ تعبیر کی قدرت رکھتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ 12 اور 13 آیت میں جو انہوں نے اسے اپنا خواب بتایا، تو لکھا ہے کہ یوسف نے اس سے کہا، یعنی جو ساقی تھا، سردار ساقی جو تھا، اس کے خواب کو سننے کے بعد اس نے کہا، یوسف نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں. اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کرے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا، پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا. یہ تھی اس کے خواب کی تعبیر جو یوسف نے اس کو بتائی. تو عزیزو، یہاں یوسف نے بے شک خدا کے نام کو جلال دیا، بے شک خدا کو پہلا درجہ دیا، اور اس کی یہ تعبیر بتائی. اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے بعد جو نانپز تھا، نانپز کا سردار جو تھا، اس کے بھی خواب کی تعبیر بتائی، لیکن اس کے خواب کی تعبیر کوئی بہت اچھی نہیں تھی. تو یوسف نے جو ایک کام کیا سردار ساقی کے جو خواب کی تعبیر کرنے کے بعد، وہ یہ کیا کہ اس نے اس انسان کی طرف دیکھا. جی ہاں، اس انسان کی طرف دیکھا. کیسے؟ اس نے کیونکہ ظاہر ہے بغیر وجہ کے قید میں رہتے رہتے وہ تنگ پڑ گیا ہوگا. اس نے لکھا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا. اس نے اپنی آس کس کے ساتھ رکھ لی؟ اس جو سردار ساقی کے ساتھ اس نے اپنی آس اس کے ساتھ باندھ لی. عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا اندرونی جسمانی شخص بات کر رہا تھا. اس وقت وہ روح میں بات نہیں کر رہا تھا. جب ہم جسم کے مطابق ہو جاتے ہیں تو ہم روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. جی ہاں عزیزو، جب ہم جسم کے مطابق، جیسے پطرس نے
جب خداوند یسوع نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، جب پطرس نے اس سے بتایا کہ جب یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو جب پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا قدوس کا بیٹا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تیرے منہ سے پاک روح نے یہ بات کہلوائی ہے۔ اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد جب پہاڑ پر جانے سے پہلے وہاں یسوع نے اپنے دکھوں کے بارے میں ذکر کیا، تو یسوع کو ایک سائڈ میں لے جا کے وہ ملامت کرنے لگا کہ ایسی باتیں نہ کر، لوگ ٹھوکر کھائیں گے۔ تو پھر یسوع نے اسے اسی وقت جھڑکا، کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ جو پیالہ خدا نے میرے لیے رکھا ہے یا جو کام میرے لیے خدا نے رکھا ہے تو چاہتا ہے کہ میں وہ نہ کروں۔ تو انسان، ہم بے شک خدا میں جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، یوسف کی طرح سے ہوں، پطرس کی طرح سے ہوں، لیکن ہمارے اندر ایک انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا رہتا ہے، اور اس کی کمزوری کے سبب سے ہم جو ہے ایسی باتیں، ایسے کام، ایسی ادائیں کر جاتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، ہمیں ہمیشہ خدا کے خادموں سے، مبشروں سے یا کلام دینے والوں سے ہمیشہ ایمان کی مورلٹی میں ہائی سٹینڈرڈز نہیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان اور جسم میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع نے خود فرمایا، جی ہاں، گتسمنی باغ میں جب وہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور آ کر انہیں سوئے ہوئے پایا، تو کیا کہا تھا خداوند یسوع نے؟ جی ہاں، آپ سب کو یاد ہے، متی رسول کی انجیل 26 باب کی 41 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ خداوند یسوع نے فرمایا روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ روحانی طور پر تو آپ مضبوط ہو، لیکن اس جسم میں رہتے ہوئے آپ اور میں کمزور ہیں، اسی لیے ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم خطا کرتے ہیں۔ سو عزیزو، یہاں جو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ یوسف کے روحانی حالت نہیں تھی، جسمانی حالت تھی، کہ اس نے اس ساقی سردار کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ جا کے اسے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے، مجھے جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، پہلی بات، اور مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلانا۔ اس نے اس پر آس لگائی کہ اب یہ جائے گا اور ان کو بتائے گا اور جلد میری بھی رہائی ہو جائے گی، لیکن خدا کا یہ پلان ہرگز نہیں تھا، اسی لیے 2 سال اسے انتظار کرنا پڑا، کیونکہ خدا کے کلام میں 23ویں آیت میں، جی ہاں، پیدائش 40 باب کی 23 آیت، جینیسس چیپٹر 40 ورس 23 says، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ کیا ہو گیا یہاں؟ سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ عزیزو، ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ہماری مدد کے لیے سامنے آئے تھے، ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہوئے تھے، ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو مالی مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو قانونی معاملات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم اب خوشحال ہو گئے ہیں، اب ہم خوشحال ہو گئے۔ میرے دوست بھائی نوبل سیمل صاحب نے ایک دفعہ فرمایا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب لوگ برطانیہ آتے ہیں تو انہیں کاغذوں کی ضرورت ہوتی ہے، چرچ کی ضرورت ہوتی ہے، پادری صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے پیپر ورک میں وہ ان کی مدد فرماتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے پیپر ورک ٹھیک ہو جاتا ہے، انہیں اسائلم مل جاتا ہے، پیپر ورک سیدھا ہو گیا، یا ان کا
जो वीज़ा लगना था रेजिडेंशियल वो लग गया। उसके बाद चर्च भी आना बंद, और पास्टर साहब से फ़ोन पे बातचीत भी बंद, और चर्च के लोगों से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। बहुत सारी नाराज़गियाँ, बहुत सारे लोगों के ऐसे बातें काम जो उन्हें पसंद नहीं थे वो फिर बोलना शुरू होते हैं। और भाई साहब ने जो अल्फाज कहे थे वो ज़रा ज़्यादा सख्त हैं। उन्होंने कहा कि वो तो ये समझते हैं कि जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ ने है उन्हें बुला के और उन्हें मोहर लगा के दे दी है। जी हाँ अज़ीज़ों, जब हम खुशहाली में आ जाते हैं तो हम अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं, अपने साथ काम करने वालों को भूल जाते हैं। और यही इस सरदार साकी ने किया। यूसुफ को भूल गया, उसकी सारी जो ख्वाहिशें थी जो उस पर उसने बताई थी उन सब को वो भूल गया। और खुदा ने ऐसा होने दिया क्योंकि खुदा यूसुफ को सिखाना चाहता था कि ये सरदार साकी नहीं बल्कि मैं तुझे रिहाई दिलाने वाला हूँ, मैं तुझे हाकम बनाने वाला हूँ, मैं तुझ पर अपना फजल करने वाला हूँ। जी हाँ, इस्तेमाल उसी साकी को 2 साल के बाद किया क्योंकि फ़िरौन का ख्वाब जो था उसे परेशान कर रहा था और कोई ताबीर करने वाला नहीं था। और जब उस साकी को, सरदार साकी को याद आया तो उसने क्या किया, जाके फ़िरौन से जिक्र किया कि एक इब्रानी था मेरे साथ वहाँ, उसने जो कुछ कहा था वो पूरा हुआ। जी हाँ अज़ीज़ों, पूरा होता है। खुदा का कलाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में पूरा होता है। किसी खुदा के खादम के ज़रिए से कही हुई बात, किसी खुदा के नबी के ज़रिए से कही हुई बात, किसी खुदा के मुबशर के मुंह से कही हुई बात आपकी मेरी ज़िंदगी में पूरी होती है। लेकिन आप और मैं उन्हें भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें अपने उन मोहसिनों को याद रखना चाहिए। सो अजीज़ों, इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अपनी आंखें मुश्किलात की वक्त, मुश्किल हालात के वक्त खुदा पर लगाए रखें, क्योंकि वही आपकी हर मुश्किल को आसान बना देगा। वही आपके सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में उसके वादे हैं जिन्हें हमें पढ़ के याद रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, जैसे खुदा उनके कलाम में उसने फरमाया, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है। बल्कि इससे पहले मैं ये कहूँगा कि कभी कभी हमें लगता है कि खुदा ने वादे तो किए हैं लेकिन बहुत अरसा हो गया, पूरा नहीं हो रहा। 2 साल का अरसा बहुत था, इंतज़ार करते करते बहुत अरसा था। इसी तरह से इब्राहिम के लिए 75 साल से लेकर 99 साल तक करीबन 25 साल का वो इंतज़ार था, लेकिन खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। और खुदा के वादे हमेशा हाँ के साथ हैं। हम उतावले हो जाते हैं, उसका इंतज़ार नहीं करते। खुदा के कलाम में हम यशुआ की किताब उसके पहले बाब की 5 आयत में पढ़ते हैं। खुदा फरमाता है, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा ना तुझे छोड़ूंगा। अजीज़ों, वो आपको छोड़ेगा नहीं और ना आपसे दस्तबरदार होगा। वो आपके लिए राहें पैदा करेगा और आपको संभालेगा, वक्त पे संभालेगा। समझे, जब सब कुछ ख़त्म हो रहा होगा उस वक्त वो आपको संभालेगा। फिर उसके अलावा हम यशायाह नबी की किताब और उसके 46 बाब की 4 आयत में इस तरह से पढ़ते हैं। खुदा फरमाते हैं, खुदा ने फरमाया, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। जी हाँ अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको उठाए फिरे
تو اپنے سر کو سفید ہونے سے نہ گھبرائیں، ان لائٹر موڈ، ٹھیک ہے؟ تو سر سفید ہونے تک تو میں اٹھائے پھروں گا، کیونکہ میں جو ہوں وہ ایسا ہی ہوں، جو تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں جو آج ہوں، جو بچپن سے تھا اور جو جوانی میں تھا، بڑھاپے تک بھی میں ہی ہوں جو آپ کو سنبھالوں گا۔ کوئی دوسرا انسان، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی بچہ، کوئی آپ کا ساتھی، دوست اس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جیسے خدا باپ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اس کو آزما کے دیکھیں، اس کے بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر ایک اور آیت ہے، وہ لکھا ہے کہ یہ بھی عیسیٰ نبی کی کتاب میں سے ہی ہے کہ وہاں خداوند نے فرمایا، میں ذرا سے آپ کے سامنے حوالہ میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لگے نہ کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کچھ۔ تو جی ہاں، یہ ہے عیسیٰ نبی کی کتاب اور اس کے 49 باب کی اس کی میں 15ویں اور 16ویں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ہاں، 15ویں اور 16ویں آیت، عیسیٰ چیپٹر 49 ورسز 15 اینڈ 16، یہاں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے ایک شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا، میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ جی ہاں عزیزو، خدا نے آپ کی میری تصویر اپنے ہاتھ پہ، اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ آپ سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ تو ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے، اپنے پیار کرنے والوں کو بھول جاتا ہے، اپنے فالوورز کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ عزیزو، وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں لگاتا۔ پطرس کے خط میں یہ بات لکھی ہے، خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ جی عزیزو، وہ دیر نہیں لگاتا۔ تو ہمیں انسانوں پر نگاہ لگانے کی بجائے کہ خدا تے کچھ کرن نہیں دیا، چلو اس طرح کر کے دیکھیے، خدا تے مدد نہیں کر دیا، چلو اس طرح کر کے دیکھیے۔ ابراہیم کی بیوی سارہ نے انتظار کو ختم کرنے کے لیے ہاجرہ کو پیش کیا کہ ابراہیم کی بیوی بنے اور اس سے بچہ پیدا ہو۔ بچہ تو پیدا ہوا، لیکن وہ خدا کے پروگرام اور پلان کے مطابق نہیں تھا۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسماعیل جو ہے برکتوں سے ملی، اس سے بھی 12 قبیلے ہوئے، لیکن وہ اپنے بھائی کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہا تلوار کے ساتھ۔ اور آج بھی اس کی نسل اور یعقوب کی نسل جو ہے، جی ہاں اسحاق کی جو نسل ہے، وہ آپس میں لڑ کے مر کے ہیں۔ جی ہاں، ان کی لڑائی ختم ہوتی ہی نہیں کبھی۔ تو عزیزو، جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف اپنے دنیا کے طریقوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسی تکلیفوں میں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سو عزیزو، ہمیں اپنا بھروسہ اپنی آنکھ خدا کی طرف لگا کے رکھنی ہے، اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف سے ہٹانا نہیں ہے۔ کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی فرشتے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے جب تک خدا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے جو داؤد نبی فرماتے ہیں زبور 27 کی 10 آیت میں وہاں لکھا ہے، جب میرا باپ
اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں، خداوند مجھے تو سنبھالے گا۔ جب ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں تو کون سنبھالتا ہے؟ خدا باپ سنبھالتا ہے۔ عزیزو، آپ سے میرا سوال ہے، آپ کہاں نگاہ لگائے بیٹھے؟ آج مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں، اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کیسے کن طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کے ساتھ اپنی آنکھوں کو لگائے ہوئے ہو، یا اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ آپ کو، بلکہ انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ جب ہم خوشحالی میں آ جاتے ہیں تو پھر خدا کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سارے اپنے بہن بھائیوں کو جو اس ملک میں آئے، اور جب میں ان کو پوچھتا کہ گرجے نہیں آتے، تو کہتے بھائی جی ٹائم ہی نہیں ملتا، سیٹرڈے ساڈا سنڈے جڑا ہے وہ عبادت دا کم دا ٹائم ہے، اسی آ نہیں سکتے گرجے۔ عزیزو، خدا نے جس نے آپ کو یہ سب کچھ احسان کر کے دیا، جس کے ہم حقدار نہیں تھے، جب اس کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ کے لیے کیسے وقت ہوگا ان کے پاس؟ اس لیے عزیزو، ہمیں ایسے انسان نہیں بننا ہے، بلکہ یعقوب کی طرح سے اور سیموئل کی طرح سے جب خدا کا وقت ہے وہ پکارتا ہے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوئے گی، اور جب خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوئے گی تو آپ کا رویہ جو ہے وہ گاڈلی ہوگا، ہیومنلی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رسپانس گاڈلی رسپانس ہوگا ہر ایک حالات میں۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھتے، اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کمزور 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 تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے آئیے آج اپنی زندگی پر غور کریں، سوچیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیا میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو مجھے جانتے ہیں اور میری عزت اور پیار نہیں کرتے، یا میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو خدا کو جانتے ہیں اور خدا انہیں عزت اور سرفرازی بخش رہا ہے؟ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا لشکروں کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے، تیرے پیار کے لیے۔ خدا تیرے کلام میں سے آج میں نے تیرے رویے کو اور اس سردار ساکی کے رویے کو رکھا ہے۔ ہاں خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہمارا رویہ تیرے ساتھ خداوند ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں تیری طرف دیکھیں اور تو ہمیں ہر ایک برکت دیتا چلا جائے۔ اور خداوند ہمیں اس ساکی سردار کی مانند نہ بنانا جو بھول گیا کہ اس جیل سے رہائی کی جو خبر ہے وہ کس کے ذریعے سے اسے ملی تھی۔ سو خداوند تو اپنا فضل کر اور ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کا فضل دے، ہم پر رحم کر کہ ہم ان کے اچھے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی مدد کو، مالی مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہاں خداوند، تو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس وقت تیری حضوری میں جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر۔ اپنا ہاتھ بڑھا، ہماری مدد کر، ہماری سہایتا کر، تاکہ ہم تجھ میں آگے بڑھتے رہیں
تیرے نام کو عزت و جلال دیں اور تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے چل سکے خدا، اور جہاں کہیں بھی ہم جائیں تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے ہوں۔ تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو اس زندہ کلام کے لیے۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے آج بہت ساری زندگیوں کو بدلا ہے، بہت سارے رویوں کو بدلا ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں اپنا کام کیا ہے۔ تیرے میٹھے جلالی صدر نام سے مانگ لیتا ہوں اور پاتا ہوں، آمین آمین آمین۔ عزیزو، مجھے امید ہے کہ یوسف کی اس کہانی سے آپ نے بہت اچھا طرح سے آج سیکھا ہے، اور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے رویے کے مطابق ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو سنبھالے۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہم یہ آنے والے سارے پروگرام آپ تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ کے کوئی بھی ریمارکس ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کو خدا کے کلام میں سے سمجھ نہ آئی ہو، آپ اس چینل میں نیچے اپنے ریمارکس میں بھیج سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کچھ دعا کے لیے بھی اگر کوئی درخواست ہے بھیج سکتے ہیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں اپنے معجزات کو ظاہر کرے۔ آمین۔ پھر ملیں گے، اس سے پہلے ہم سب مل کے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں بخش دے۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین آمین۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو اس ناصری، تیرا شکر۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ آمین۔ باپ، بیٹا اور روح القدس اپنا فضل اور اپنا رحم اور اپنا پیار آپ پر ہمیشہ ایسے ہی نچھاور کرتا رہے۔ پھر ملیں گے خداوند کی حضوری میں۔ آمین۔ اینڈ گاڈ بلیس۔